नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुल्लाबी अल गज़नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अफ़कार, आपकी शख्सियत, आपकी तालीमात और आपके इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक का ये माह मुक़द्दस है और आपके अनवार व तजल्लियात, फ़यूज़ व बरक़ात उर्स मुबारक के इस महीने में अपने ख़ास एक तूफ़ान की सूरत में, तुग़यानी की सूरत में पूरे आलम इस्लाम पर और अपने तमाम मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन पर बराबर होते हैं। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्हें हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नाक़िसारा पीर कामिल और कामिलारा रहनुमा फरमाया, इन दोनों शानों का ज़ुहूर यूँ तो हर वक्त, हर लम्हा, हर लहज़ा पूरा साल होता है, लेकिन उर्स मुक़द्दस की इन अय्याम में इन दोनों शानों का ज़ुहूर बड़े कमाल के साथ देखा जा सकता है। इसलिए कि आँख वाला तो तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नज़र, क्या आए देखे। इस प्रोग्राम में कश्फुल माजूब शरीफ के उन्वानात और अल्फाज की तशरीहात के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी तशरीफ़ फरमा हैं पैकर मोहब्बत व इखलास, बड़ी दिलावेज़ और बड़ी दिलनशीन गुफ्तगू फरमाने वाले और हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इरशादात और आपकी इस मुबारक तहरीर की रूह को हत्तल इम्कान आसान पैराए में आप तक पहुँचाने के लिए मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ हाज़िर खिदमत हैं, उनका नाम हज़रत अस्कर बिन हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस इनके नाम में जो तस्हीह है उस पर हज़रत थोड़ी गुफ्तगू फरमाएँगे जो आम किताबों में पाई जाती है। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस अपने मखसूस अंदाज़ में और अल्फाज के साथ आपका ज़िक्र किया है, मैं चाहूँगा कि आपकी शख्सियत का एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपके नाम की कुरेक्शन के साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जाए और उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तरतीब के साथ आपके ज़िक्र पाक वाक़े पढ़ाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हर के ख़ाहत हम नशीनी बा खुदा वो नशीनत दर हुजूर औलिया। ये उन हस्तियों में से हैं हज़रत अस्कर बिन हुसैन अबू तुराब अन्नक्शबी रहमहुल्लाहु ताला, जिनका ज़िक्र और जिनकी सोहबत और जिनकी मायत ये गुनाहों के कफ़ारे का सबब होती है और जिनको देखकर अल्लाह याद आता है। आप का नाम नामी इसमें गिरामी अस्कर बिन हुसैन स्वाद के साथ है। दो चीज़ें, एक तो अस्करी नहीं है, किताबों में उर्दू किताबों में अस्करी लिखा है जो कि गलत है। तसीह फरमा लें हमारे अहबाब नाजरीन जो कश्फुल महजूब पढ़ते हैं, सामने रखते हैं, वो इसकी करेक्शन कर लें। और हुसैन भी सीन से नहीं, स्वाद वाला हुसैन। और अबू तुराब ये आपकी कुन्नियत। नक्शब वो मावराउन नहर सेंट्रल एशिया का वो कस्बा जहाँ पर आपकी विलादत बासाद थी और ये बड़ा मशहूर जगह है। नक्शब जो है बड़ी मरदुम खेज खित्ता है। यहाँ से बड़े बड़े अकाबिर, जय्यद उलमा और सूफिया और सुलहा पैदा हुए और आलम इस्लाम के अंदर उन्होंने बहुत खिदमात सर अंजाम दी। आपका ज़माना 3री सदी हिजरी का है और मुआसिरीन में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं
اور اتنے بڑے جلیل القدر امام کے ہاں امام حضرت عسکر بن حسین ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم آگے گفتگو میں حضرت ابو تراب نقشبی جی کہہ کر گفتگو کریں گے، ان سے خود امام احمد بن حنبل روایت لیتے تھے جی اور ان کی حکایات کو آگے رپورٹ کیا کرتے. سبحان اللہ. ایک صرف میں اس کی مثال دوں. اب صوفی اور محدث کی دوستی، جی تعلق، ایک دوسرے کی عظمت کا اعتراف، اور پھر مکالمے کا انداز. آپ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد صاحب حسب معمول کلاس میں پڑھا رہے تھے اور حدیث کا سبق چل رہا تھا، اور اپنے معمول کے اب یہ یاد رہے کہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹس امام بخاری و مسلم ہیں. سبحان اللہ. تو آپ فرما رہے تھے فلان ثقۃ و فلان ضعیف، تو اتنے میں حضرت ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ تشریف لے آئے. جب یہ منظر دیکھا فرمایا یا شیخ فلا تغتاب، یا شیخ فلا تغتاب للعلماء. میں شیخ اتنے علماء بزرگوں کی غیبت مت کرو، کبھی کسی کو ضعیف، کسی کو کچھ، کسی ظاہر ہے محدثین کا تو ایک فن ہے، جی تو وہ اس انداز سے گفتگو. صوفیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یار کسی کے بارے میں جب گفتگو کرو تو بڑی احتیاط سے کرو، کسی کے عیب کو اس انداز سے بیان نہ کرو کہ وہ سننے والا سمجھے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کوئی غلط آدمی تھا. تو بڑی احتیاط سے آپ بات کریں. انہوں نے ٹوکا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ بھی بہت بڑی جیت ہستی تھے، آپ نے فرمایا شیخ یہ غیبت نہیں، یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی. یہ خیر خواہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں کسی بھی شخصیت کا جب ذکر فرماتے ہیں تو جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 2 3 4 ایسے القابات ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر لقب میں ان کی پوری شخصیت کا ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ ان القابات پہ ہی معنوی لحاظ سے غور کر لیں تو اس شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت تعارف اور بڑے نفیس ان کی طبیعت کی اور مزاج کی اور ان کی خدمات کی اور ان کی جو روحانی اور باطنی کیفیت ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اسی اسلوب میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 لقب ذکر فرمائے ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے سنا حضرت حضرت عسکر بن حسین نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ امام متوکلہ ہیں. جی اس میں سبحان اللہ، بہت مطلب بڑی بات. توکل یعنی تصوف کی دنیا میں ایک کتنا بڑا مقام ہے اور پھر اس کے لیے بلند ترین مقام ہے، اور وہ جو اس مرتبے پر فائز اہل اللہ ہیں ان کے بھی امام. بے شک. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، اب یہاں ان القابات کی ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ہستی کو حضور داتا صاحب کے اینگل سے اور آپ کے آئینے میں دیکھتے ہیں جھانک کے کہ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے. تو جب داتا صاحب فرما رہے ہیں امام متوکلان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل توکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ ہستی جو تھی اپنے وقت میں فرد فرید تھی. اچھا، اس کا ایک مظاہرہ میں نے ایک قول میں پڑھا جو آپ کے معاصر حضرت امام احمد ابن جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 600 مشائخ کی زیارت کی. جی 600 مشائخ کی میں نے زیارت کی ہے، اس میں سے میں نے 4 بزرگ بے مثل و بے مثال پائے. ان میں سے پہلے ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. اچھا، توکل جو ہے ان کے ہاں، توکل کی کیفیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے حوالے سے، یہ فرماتے ہیں کہ یقین اور شک یہ 2 چیزیں ہیں. توکل کا تعلق مفتی صاحب یقین سے بہت گہرا ہے. جہاں یقین اپنے پورے کمال و عروج پہ نہ ہو، توکل کی سمجھے وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. آپ فرماتے ہیں کہ موحدین کے لیے، اہل توحید کے لیے جو یقین ہے وہ نور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یقین کی ضد شک ہے. جی فرماتے ہیں شک نار ہے، آگ ہے. یقین نور ہے
اور شک نار نار ہے. اچھا موحدین کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہ فنکشننگ اس کی کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یقین جو ہے وہ ان کے سیئات کو اور ان کی لغزشوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو جلاتا ہے، اور جو شک کی آگ ہے وہ نیکیوں کو جلاتی ہے. اللہ. اب ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی دے دی ہر انسان کو کہ آپ کا جس قدر توکل یقین کا لیول اپ ہوگا اتنا ہی توکل کا لیول ہوگا، کیونکہ یقین کے بغیر توکل ہو نہیں سکتا، اور توکل جو ہے توحید کی روح ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے صوفیہ کے ہاں لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں لا محبوبہ الا اللہ، جو محبوبیت کی انتہا ہے. اس لیے ان کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی امام متوکلان فرمایا کہ کبھی بھی مخلوق کے اوپر اور مخلوق کے پاس موجود مادی اسباب کے اوپر کبھی اکتفا نہیں کیا، اور ہمیشہ خلوت میں رہے، تنہائی میں رہے، سائل نہیں بنے، کسی سے کچھ مانگا نہیں، کسی نے کچھ دیا تو وہ آگے خرچ کر دیے راہ خدا میں. اور یہاں تک کہ آپ ان کی وفات کا بھی جو معاملہ بیان ہوا ہے شاید وہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. بالکل کہ آپ کا جنگلات کے اندر رہنا اور جانوروں اور درندوں کے اندر رہنا یہ بتاتا ہے کہ خلق سے کس قدر بے نیازی تھی اور خالق پر کس قدر بھروسہ، اعتماد اور توکل تھا. تھوڑی سی بات ہم اس کی تشریح میں معزز ناظرین کے لیے ضرور کریں گے کہ یہ جو ایک تصوف کی دنیا میں ایک مقام توکل ہے، یہ کیا چیز ہے، اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ اس کا حصول کیسے ممکن ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو اس شان سے متصف لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اب مقام محبوبیت کا کتنا گہرا تعلق ہے اس توکل کے ساتھ، اور توکل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی محبت کا حصول کیسے ہے، ہم اس پر ضرور بات کریں گے. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ جو معزز ناظرین ہمارے دقت نظر سے اس کو کشف المحجوب شریف کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی لقب ذکر فرماتے ہیں تو آگے آنے والے اس ذکر میں ان القابات کی دلیل کسی نہ کسی صورت میں ضرور ذکر فرما دیتے ہیں. توکل پر بات ہوگی مختصر سی، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے امام متوکلاں حضرت امام عسکر بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے توکل کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا لقب ذکر فرمایا برگزیدہ اہل زماں، جی یعنی اپنے زمانے کے منتخب روزگار، چنیدہ آدمی. جیسے میں نے قول بتایا کہ 600 مشائخ میں سے اگر 4 نکالیں تو ان میں پہلے ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ سبحان اللہ اپنے معاصرین میں بھی ممتاز تھے. اور وہ بزرگ، وہ جید ہستیاں جن کے پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکے اور آئندہ کریں گے، انہوں نے ان کو برگزیدہ زماں کہا کہ یہ ہم لوگوں میں بھی ایک مخصوص آدمی ہے اور متخصص آدمی ہے اور صاحب کمال ہے. اب اس کمال میں جو عروج پہ چیز تھی وہ ان کا توکل تھا. جی. اور توکل مفتی صاحب صوفیہ کے ہاں بڑی محبوب اور آئیڈیل چیز سمجھی جاتی ہے. یہ میں اشارہ کر دوں، امام متوکلان جب کہا حضور داتا صاحب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں میں آئیڈیل ترین شخص وہ ہوتا تھا جو توکل میں باقیوں سے ممتاز ہو. تو اس کو بہت لائک کرتے تھے جی. اور سمجھتے تھے کہ یار یہ شخص ہمارے لیے ایک پیمانہ اور معیار و کسوٹی ہے اگر ہم نے خود کو پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر توکل کتنا ہے. تو اکثر یہ حوالہ ان میں ریفرنس دیا جاتا تھا کہ آپ کیا ابو تراب نقشبی کی طرح کا توکل رکھتے ہیں یا اس کے برابر کر رکھتے ہیں.
تو اگر ان کے قریب تر بھی کوئی ہوتا تو اس کو سمجھا جاتا کہ یہ صاحب توکل ہے، اور اگر کسی نے توکل سمجھنا ہوتا تو پھر ان کی بارگاہ میں جاتے تھے لوگ سبحان اور دیکھتے تھے اور سنتے تھے یا پوچھتے تھے یا ان کے کسی عمل کو دیکھتے تھے کہ ان کا، جیسے حضور داد صاحب قول لائے آپ کا جی ہاں کہ الفقیر قوتہ ما وجد ولباس ما ستر ومسکنا حیث نزل، فقیر کی غذا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور لباس وہ ہے جو ستر ڈھانپ لے، بدن ڈھانپ لے، اس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی تصرف اور کیفیت نہ ہو، اور اس کا نشیمن، اس کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، ہر ملک باس کے ملک خدا ماست، یعنی وہ اپنی پراپرٹی اور ملکیت میں کوئی محل یا کوئی مقام نہیں بناتا، جہاں پہنچ گئے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی زمین ہے۔ یہ بھی میں پدراڑ خوشاب گیا ہوا تھا کلر کہار، تو وہ آگے بزرگوں کا مزار تھا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے، جی 500-600 سال پہلے کے بزرگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ جب یہاں آئے تھے تو یہ جنگل بیابان تھا، اور یہاں کے جو راجہ مہاراجہ تھے سب ملکیت پراپرٹی زمینیں ان کی تھیں، ان کے والد شیخ علی کتال نے آ کے یہاں جھونپڑی ڈال دی، تو وہ جو مالک جاگیردار وہ آ گئے، انہوں نے کہا بابا تم نے کیسے بغیر پوچھے یہاں جھونپڑی ڈالی؟ انہوں نے، یہ تو ہماری زمین ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا تمہاری ہے، میں سمجھا اللہ کی زمین ہے، میں تو اپنے رب کی زمین سمجھ کے یہاں بیٹھ گیا تھا۔ بھئی یہ جملہ بولا تو وہ شخص جو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کہہ رہے اللہ کی زمین ہے، اللہ کے مقابلے میں میں کہوں کہ میری زمین، تو وہ شخص جو تھا وہ رکت طاری ہوئی اور معذرت کی اور کہا کہ حضرت ٹھیک ہے اللہ کی زمین ہی ہے، آپ خیر رہیں یہاں پر لنگر وغیرہ۔ اب ان کا تصور یہ تھا کہ انما الارض للہ ولرسولہ، صحیح بخاری میں زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصور اتنا واضح اور وسیع تھا کہ جہاں پر ٹھکانہ کیا ہے اللہ کی پراپرٹی اور ملکیت سمجھ کے کیا، اسے اپنی ملکیت اور پراپرٹی نہیں بنایا، نہ سمجھا، یہ سمجھا کہ ہم عارضی طور پہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جیسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے شیخ کا قول لائے ہیں نا، حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ، دنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزے سے، تو یہ ان کا تصور تھا توکل کے حوالے سے۔ لہٰذا دوسروں کو بھی یہی تعلیم دی کہ غذا کے معاملے میں بھی جو مل جائے وہ کھا لیا، لباس جس سے ستر ڈھانپ لیا، اور رہائش جو مل گئی چلتے چلتے جہاں ٹھہر گئے، بس اپنی ملکیت نہیں۔ اور یہ آگے بات داد صاحب نے فرما دی کہ ان تینوں چیزوں میں تصرف کرنا لغیر اللہ ہونا ہے۔ اگر تو آپ اپنی ملکیت سمجھیں تو بھی، ان کے اندر تصرف کرنا چاہیں تو بھی، اور در حقیقت تمام عالم انہی تین چیزوں کی بلا میں مبتلا ہے۔ اب خلاصہ دیکھیے کیسا کیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، مفتی صاحب جی ہاں ہمارے زمانے میں جی جی سیدھی سی بات، جی ہاں تمام تر مادیت، تمام تر میٹیریلسٹک اپروچ ان تین کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب صوفی اس سے ماورا ہو گیا، متوکل ہو گیا۔ توکل کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ اے اللہ میرا رازق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا کفیل تو ہے، میرا مربی تو ہے، میں تجھ پہ توکل و بھروسہ کرتا ہوں۔ اب وہ اس میں کرتے کیا ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ سفر میں تھے تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، بالکل بغیر زادو اس کے جا رہا تھا، زادے راہ کے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ میں نے کہا جوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مکے جا رہا ہوں حج کرنے، حج کا سفر تھا۔ اس نے کہا تجھے فکر نہیں کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ایک چپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، تو میں تو اس کے گھر جا رہا ہوں تو مجھے رزق دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اگر جو یہ کہہ رہا ہے یہ واقعی اس پہ پورا ہے تو آسمان سے اس کے لیے من و سلوا بھی اتر سکتا۔ تو کہتے ہیں سفر میں ایسا ہی ہوا، ایک منزل آئی، ہم نے دیکھا وہ شخص بیٹھا ہے اور ظاہر ہے میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو کھانے کے لیے غیب سے ہمارے لیے اسباب آئے، ہم نے کھانا، اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا، آگے چل حضرت اس میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حَسْبُهُ۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں ظاہر ہے معزز ناظرین جو بہت کثرت سے اس کو سن رہے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا، یعنی اس سے
میں جو بات تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رہبانیت کا تصور ہے اس میں اور توکل میں، جو توکل کا کنسیپٹ ہے اس میں اور رہبانیت میں ہم ایک نفیس سا لطیف سا فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی جو ہے، عام آدمی دیکھیے توکل کے بھی مراتب ہیں نا، جی درجات ہیں. اب صحابی آئے اور انہوں نے اونٹ کی رسی گردن پہ پھینکی اور کہا توکلت علی اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو کھوٹے سے باندھو، اس کا گھٹنا باندھو اور پھر کہو توکلت علی اللہ. اب یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عرابی کی کیفیت کو جانتے تھے کہ یہ توکل کے ابھی اس مقام پہ نہیں ہے. اگر بالفرض اونٹ گم ہو گیا تو اس کا ایمان بھی گم ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہے، لہذا اس کو یہ تلقین. تو ایک درجہ جو عام مسلمان کے لیول کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبب اختیار کرے لیکن توکل سبب پہ نہ ہو، مسبب الاسباب پہ. جی بالکل. پھر اس کا ایک متوسط درجہ ہے، اس متوسط درجے کے اندر جو شخص جائے وہ اگر اس کا گھٹنا اس نے نہیں بھی باندھا ہے اور اللہ پر اس کا توکل کامل ہے تو کسی بھی قسم کی خلاف توقع واقع کی صورت میں اس کا اپنے رب سے ایمان جانے کا اندیشہ نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے رسی باندھی نہیں، سواری کا کوئی تصور ہی نہیں اس کے ذہن میں. اس کے تصور ذہن میں یہ ہے کہ میرا رب مجھے یہاں لایا ہے، سواری نہیں لائی، اور یہ سواری بھی میرے رب نے مجھے فراہم کی ہوئی ہے. سو اگر وہ چاہے گا تو یہ سواری یہاں موجود رہے گی اور میں اس پر بیٹھ کر رخصت ہو جاؤں. یعنی اس کے لیے سواری اور سواری کو باندھنے کا کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے. سارے کا سارا تعلق اس کا 100% وہ ذات باری تعالیٰ پر ہے. درجات ہیں یہ ہے تیسرا درجہ توکل کا، کہ اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے، مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، خالصتاً وہ خالق ہی کو اپنا مسبب الاسباب. یعنی ایک عام لوگوں کا درجہ توکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبب کے ساتھ چلیں، لیکن اس میں بہت اہم بات کہ وہ دوائی ڈاکٹر سے لیں لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے. سبب ضرور اختیار کریں، اس میں بھی ان کا بھلا ہے. یہ انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کا تعلق ابھی اپنے رب سے اس درجے کا یقین کامل نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے میں نے تو اپنے رب پہ توکل کیا تھا اور وہ پورا ہی نہیں ہوا. اور دوسرا متوسط لوگوں کے لیے، ہاں متوسط جو درجہ ہے اس میں ہو سکتا ہے خاص لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور ایک اخص الخواص کے لیے حضور اس میں اسباب کا کوئی دخل. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام عسکر بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو امام متوکلاں اور برگزیدہ اہل زمان کا لفظ استعمال فرمایا اور ساتھ آپ کی کرامات کا بھی ذکر کیا. ان کرامات میں جو جس بڑی کرامت کا ظہور آپ کے وصال کے بعد ہوا اور جو کیفیت آپ کے وصال کے بعد، توکل کی ایک بہت بڑی زندہ نشانی ہے جی کہ ایک شخص وفات پا چکا ہے بصرہ کے جنگل میں اور اس کی وجود اس کا بالکل قائم ہے، اثارت وہ کھڑا ہے، اعصاب بھی ویسے ہی پکڑا ہوا ہے، اور لوگ بعد میں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جسم بھی خشک ہے اور یہ وفات بھی، چمڑے کا کوزہ بھی سامنے پڑا ہے، عصا ہاتھ میں ہے. یہ بالکل مجھے جب اچھا یہ جو ایک چیز زور دی حضرت کہ جنگل کے درندے آپ کی لاش کے قریب تک نہ پھٹکے اور اتنی مدت تک جو آپ کا جسم مبارک ہے وہ یعنی سٹیٹ کھڑا رہا، وہ جسم مبارک گرا بھی نہیں، بے شک پائے مبارک پر یہ ہے اس کا عملی ظہور. مجھے حضرت عزیر علیہ السلام جی یاد آ گئے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا تو گدھا جو ہے جی ہاں وہ مٹی بنا پڑا تھا، کھانا بالکل فریش تھا. تو یہ بھی مشاہدات میں ہوتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ عالم تحیر کی. جب صوفی عالم تحیر میں جاتے ہیں تو اس وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، زندگی اور موت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی جو وفات ہے خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر، یعنی آپ کا جو وفات ہے وہ اس عالم تحیر میں ہوئی ہے، اس عالم مشاہدہ میں ہوئی ہے. تحیر مشاہدے سے پیدا ہو. جب مشاہدے میں گئے تو پھر کیا ہوا، وہ جو کچھ تھا اس سے ماورا و بے نیاز ہو گئے. تمام مادی چیزوں کا اطلاق ختم ہو گیا. سلیمان علیہ السلام دیکھیے اللہ نے دکھایا تھا، کھڑے ہیں کام ہو رہا تھا عصا پہ، اور بعد میں اس کو گھن لگ چکا. یہ ان احوال انبیاء سے جب وہ تجلیات پڑتی ہیں ان صوفیاء پر تو ظہور ہوتا ہے کسی نہ کسی کیفیت کا.
سو عالم وقت وصال آپ کے اوپر یہ کیفیات طاری ہوئیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہے اس وقت عالم تحیر و مشاہدہ میں ہے۔ جب وفات ہو گئی، روح قبض ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام کی وہ کیفیت کا فیض نصیب ہوا جی کہ درندے وہ پھٹک نہیں رہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ فوت ہو گئے۔ جی آپ نے ایک اصطلاح ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ سنی ہوگی کہ مختلف انبیاء کا فیض جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو ملتا ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑی دلچسپ اور بڑی توجہ والی بات ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بٹ آفٹر دس بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت امام عسکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں ہم نے توکل کی، اور اس اعلیٰ درجے پر مقام تحیر و مقام مشاہدہ پر جو آپ کا وصال ہوا جنگل میں، بصرہ کے جنگل میں، اور آپ کا جسم مبارک محفوظ ہے، کسی جانور نے، کسی درندے نے اس سے تعرض نہیں کیا ہے اور جسم کو محفوظ رکھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات عطا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بزرگ موسوی المشرب ہیں، عیسوی المشرب ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام عسکر بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے مشرب پر اور ان کے خصوصی فیوزات و برکات آپ کو عطا ہوئے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کے ارشاد کو ذکر فرمایا، اور اس ارشاد کو حضور فیض عالم نے آپ کے مقام توکل کے لیے بطور دلیل ذکر فرمایا، اور اسی کی دلیل میں کرامت کو ذکر فرمایا۔ اور آپ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، جو 3 چیزیں ہیں جو ذکر ہوئی ہیں، وہ اسباب ظاہری کے لحاظ سے ہیں، ورنہ حقیقت غذائے درویش وجد ہے، اور لباس درویش تقوی ہے، اور مسکن درویش مقام غیب ہے۔ اس کے اوپر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی 2 آیات کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہتے تو ہم ان کو وافر پانی پلاتے، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ایمان والوں کے لیے جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور تیسرے کی دلیل حضور علیہ السلام کا فرمان کہ الفقر وطن الغیب، فقر جو ہے وہ وطن غیب ہے۔ تینوں پر دلیل، یعنی اس مشرب پر اس قول کا جو استشہاد ہے وہ قرآنی آیات سے اور نبی پاک علیہ السلام کے حدیث سے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم اختتام میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش یہ بڑا اہم جملہ ہے، در حقیقت غذائے درویش وجد ہے، اور یہ جو تحیر ہے یہ خود وجد کی ہی ایک قسم ہے جی، جس میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الأقطاب قطب الدین بختیار کاکی اسی وجد کی کیفیت میں تھے نا جب روح پرواز کی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ تگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرس، ایک جان جا رہی ہوتی ہے اور ایک جان آ رہی ہوتی ہے۔ وہ صوفی صاحب حال اس وقت اس کیفیت میں ہوتا ہوں، گویا ایک دم مر رہا ہے، ایک دم جی رہا ہے، ایک دم مر رہا ہے، یعنی حیات و ممات کا وہ جو پورا پروسیس ہے وہ اس پہ کھلتا ہے۔ حیات کی حقیقت کھلتی ہے، موت کی حقیقت کھلتی ہے کہ در اصل یہ دونوں بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ تو یہ اہل حقیقت ہیں، حقائق تک یہ لوگ جاتے ہیں کہ غذائے درویش وجد ہے، لباس درویش تقوی ہے، اور مسکن درویش مقام غیب ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا کہ اگر یہ استقامت کے ساتھ رہتے تو ہم ان کو سیراب کر دیتے۔ یہ استقامت سے رہے، سیراب ہو گئے۔ جو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ دن یا رات کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ آئیں 4 تسبیح پر، نہ، یہ مستقل کیفیت کا نام ہے اور استقامت کا نام ہے۔ انہی امام کو دیکھ لیں، امام متوکلاں کہا گیا ہے، عین وصال کے وقت جا کے وصال نصیب ہوا ہے۔ یہ معراج ہے اصل میں جو ان کو حاصل ہوئی وفات کے وقت۔ تو یہ نہیں کہا کہ جی کیا بات ہے جی، ہو کچھ مل نہیں رہا، کچھ ہو نہیں رہا۔ لوگ چاہتے ہیں کچھ کرامات صادر ہوں، مکاشفات ہوں، کچھ نظر آئے، کچھ یہ کوئی تھوڑی ٹیپ ٹاپ ہو، کچھ شور شرابہ، نہ، اس سے نہیں ہوگا۔ جو ہی یہ تصور آیا ہر چیز گئی ضائع ہو جائے گا سب کچھ،
کیونکہ آپ کا توکل ختم ہو گیا، آپ کا تعلق ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا، اس کی جگہ ریا آ گئی، بناوٹ، مداحنت، دکھاوا، اس سے آپ نے نکلنا ہے۔ تو ایک تو استقامت ہے، تب جا کے وہ جو وصل کا جام ہے، وہ جو کافی پانی پلاتے ہیں نا صوفیہ، اس کو یہ کہتے ہیں۔ ظاہری معنی اس کا اور ہے، باطنی معنی اور ہے۔ اور پھر تقوی کا لباس اپنے اوپر، تقوی کو لباس کی طرح اوڑھ لینا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک آدھ کوئی عمل کیا بس تقوی والا تو میں نہ، مستقل تقوی کا لباس اپنے اوپر اوڑھ لینا، اپنے زندگی موت اپنے وجود کا حصہ بنا لینا، اور اس دائرے میں رہنا، اور اس کے سارے لوازمات کے ساتھ رہنا۔ اس کی ہم اب تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ فقر وطن غیب ہے۔ یہاں آ کے مفتی صاحب میں سٹک ہو گیا تھا، یہ جب میں نے پڑھا الفقر وطن الغیب، بہت میں نے اس پہ غور کیا، کتابیں بھی دیکھی، کہیں کسی نے کچھ اس پہ کمنٹ نہیں کیا۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ الغیب وطن الفقر، الغیب وطن الفقر، اس کو یوں پڑھنا کہ فقر کا جو آماج گاہ ہے وہ غیب ہے۔ فقر آپ کو لے جاتا ہے عالم غیب میں، عالم شہود سے عالم غیب، یعنی عالم حقیقت، عالم باطن میں، والاول والآخر والظاہر والباطن، صورت سے حقیقت تک لے کے جاتا ہے جب فقر اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فا جو ہے یہ فاقے کی ہے، اور کاف جو ہے یہ کنات کی ہے، اور را جو ہے یہ رضا کی ہے، تب فقر مکمل ہوتا ہے۔ فقر کا پیکج یہ ہے۔ جب یہ پیکج مکمل ہوا تو اب کیا ہوا؟ اب صرف اور صرف عین ذات، عین ذات کا وصل و دیدار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد پھر انسان کے اندر طبعاً کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی، فطری طور پہ کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اور ان بزرگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں ان احوال کے دوران کہ اتنا تعلق ہو گیا کہ ظاہری اسباب و علائق سے بھی منہ پھیر لیا، پھر متوجہ کیا گیا کہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے اور ان کے بھی حقوق ہیں، اس لیے آپ کو جب تک دنیا میں زندہ ان سے تعلق رکھنا پڑے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تینوں چیزوں کی وضاحت میں جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے اور بالکل اختتامی، تو جب عقل و شرب فقیر شراب دیدار یار ہے، جی یہ الفاظ کا سبحان اللہ، کوزے میں دریا بند ہے نا، جب عقل و شرب فقیر یعنی فقیر کا کھانا پینا دیدار یار کا جام ہے، دیدار سادہ لفظوں میں شراب دیدار یار ہے، اور لباس فقیر تقوی اور مجاہدہ ہے، جی، اور وطن فقیر مقام غیب اور وصل کے مقام کا اظہار چاہنا فقر کے طریقہ کا کھلا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے عمل روشن ہے، یعنی اور یہ ہم فقیر یہ کا کہہ درجہ سکتے ہیں کمال، کہ یہ کوڈ ورڈز ہیں، اور یقین کریں میں یہ سمجھتا کوڈ ہوں کہ ورڈز۔ یہ ایک اللہ بڑے مختصر الفاظ کوزے کے میں ساتھ دریا بند کر دی، نصاب تصوف سبحان اللہ، پورے بالکل کا پورا ڈائریکشن پوری بتا دی کہ فقیر۔ اب وہ حضرت جامی مجھے یاد آ گئی، کہتے ہیں ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ماں، یہ ساری کائنات کے خزانے اور نعمتیں بھی میرے سامنے آ جائیں تو مجھے کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ شربت دیدار باید تشنائے دیدار، 8 سمندر بھی پی جاؤں تو میرا تعلق تر نہ ہو، کیونکہ مجھے صرف اور صرف سیرابی ہوگی تو دیدار یار کی شراب سے ہوگی۔ یہ اس کیفیت میں جب بندہ جاتا ہے تعلق باللہ کی معراج پہ، تو اس کے اندر یہ کیفیت۔ اب کیا ہوا؟ اب مسبب اتنا ربط ہو گیا ہے، وہ جو ایاز نے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ صاحب نے وہ موتی لے لیے، اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا بھی یہ کیا؟ ان کا آپ نے کہا تھا جو اٹھا لے، جو اس کا جو چیز جس کے ہاتھ آ جائے اس کی، سب نے موتی اٹھا لیے، میں نے موتیوں والا اٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آخری منزل آپ دیکھتے ہیں ہر امام، ہر صوفی، ہر عارف و درویش کی وہ عین ذات ہے، اور ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس میں پھر وہ دنیا اور عقبہ دونوں کی نفی کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب دنیا بھی نہیں چاہیے، آخرت بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ اور یہ جو جملہ ہے، یہ جو بالکل مختصر بتانے کے بعد کہ یہ فقیر کا درجہ کمال ہے، یہ فقیر کا درجہ کمال ہے، یعنی یہ اس کا منتہائی مقصود ہے، یہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اور حضرت امام عسکر بن حسین کے لیے یہ فرمایا کہ وہ پہنچ گئے،
درجہ کمال کو پہنچے، منتہی ہوئے، صاحب وصال ہوئے، اب وہ اس قابل ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے کیونکہ وہ امام ہو گئے نا۔ جی اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس مشرب و طریق پہ رہ کر چلے، یہ بھی میں دوہرا دوں جی کیونکہ ان ائمہ کے اپنے اپنے مشارب ہیں، جی ہاں جس کا مزاج باطن، طبیعت، روحانیت، میلان اس طرف کو ہو، زہد، خلوت، توکل، تو وہ پھر حضرت ابو تراب نقشبی کو فالو کرے گا، ان کے مشرب کو فالو کرے گا سبحان اللہ۔ اور ان کے طریق پر چلے گا، اس طریق پہ چل کے اسے منزل مقصود ملے گی اور درجہ کمال نصیب ہو۔ یہ حضور صاحب کی وہ تشخیص ہے جی جو اس نصاب تصوف میں آپ اپنے بالکل انداز آخری سے بیان لمحات کریں۔ ہیں عقیدے کی ایک بڑی خوبصورت سی بات کہ حضرت عسکر بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جسم مبارک جنگل میں بھی بعد از وصال محفوظ ہے، اللہ، درندوں جانوروں کو بھی پتہ سبحان ہے کہ اللہ، یہ سبحان اللہ، کس مقام کے ولی ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کے جسم پاک کو کوئی نقصان گزند نہیں پہنچانا، بے شک درندوں کو معلوم ہے۔ درندوں کو بھی معلوم ہے۔ اور یہ زمین کے بارے میں بھی مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں، حضرت امام نقشبی فرماتے ہیں کہ زمین پر جب اللہ کا کوئی پیارا چلتا ہے نا تو زمین اس کے قدموں کے لمس سے محظوظ ہوتی، خوشی سے جھومتی ہے کہ اللہ کا دوست مجھ پہ چل رہا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ابھی اوپر ہے تو یہ حال ہے، جب اندر جائے گا، جب اندر جاتا ہوگا تو زمین کیسی محبت کرتی ہوگی۔ میں صرف اشارہ دے دوں، ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ مسند بھی ہیں جی اور حدیث کو روایت بھی کرتے ہیں، تو آپ کی سند سے امام لائے ہیں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ حدیث لائے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَكْرَهُ مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ رَبَّهُمْ يُطْعِمُهُمْ وَيُسْقِيهِمْ، فرمایا اپنے مریضوں کو کھانا اور پلانا جو ہے زبردستی نہ کیا کرو، اللہ ان کو کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ یہ حضرت امام ابو تراب النقشبی رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جس کو ائمہ حدیث نے روایت کی۔ معزز ناظرین، آپ نے ذکر سنا حضرت امام عسکر بن حسین نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے ملاحظہ کیا جنہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اپنے خاص اسلوب میں، خاص الفاظ کے ساتھ اور پورے قرآنی آیات، حدیث اور اپنے اس خاص علمی مرتبے اور مقام اور شان کے مطابق اس کا ذکر فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عسکر بن حسین نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شخصیت میں اور ان کی اس کرامت میں اور ان کے ذکر میں تمام سالکین کے لیے اور اہل اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے توکل کے، محبت کے، عشق کے اور سیرت کو اپنانے کے بہت سے سامان موجود ہیں۔ معزز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ بہت شکریہ جناب تشریف آوری اور کلمات کا عطا کرنے کا۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور یا اللہ کا ذکر کرتے رہیے، سنتے رہیے اور عمل کرنے کی جستجو کرتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔